बच्चा स्कूल आता है ना डेली, जी, जी। वो क्लास में बैठ के कुछ ना कुछ सीखता है। आज के क्लास के अंदर शेयर किए जाने वाला लंच कल को मुआशरे के अंदर शेयरिंग की एक खूबी को डेवलप जी, जी, बिल्कुल। उसके पास बाइक आ जाती है, उसके पास मोबाइल आ जाता है, अपनी मर्ज़ी होती है कि वो क्लासेस ले या ना ले। कि मैं आज़ाद हो गया, स्कूल की पाबंदियों से जो है निकल गया हूँ। तो अपने बच्चे की सरगर्मियों पे कड़ी नज़र रखें। स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो मोबाइल का पॉजिटिव इस्तेमाल करें। किसी तहरीक का हिस्सा बन जाते हैं अक्सर यूनिवर्सिटी में जाके। वालिदैन की जो सरमायाकारी है, एक तालिब इल्म को उसका ख्याल रखना चाहिए। अमीर के हाथ में जो किताब है वो वही किताब गरीब के हाथ में भी होनी चाहिए। मिस्टर चिप्स जी, जी। चलता ही आ रहा है 30-40 साल से, उसको चेंज करें। यानी कि उसका क्या फ़ायदा मिस्टर? जैसे ये पाकिस्तानी कल्चर के मुताबिक वो इर्रेलेवेंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मैं हूँ कामिल नसीम बटालवी अपने प्रोग्राम मीट सा माइंड्स के साथ। जिस तरह के आप जानते हैं कि मैं अपनी हर एपिसोड में अपने ऐसे मेहमानों को लेकर आता हूँ जो कि मुआशरे में कंस्ट्रक्टिव और प्रोडक्टिव किरदार अदा करते हुए अपना हिस्सा डाल रहे हैं। मेरे आज के प्रोग्राम की मेहमान शख्सियत भी एक ऐसी ही शख्सियत हैं जो कि हमाजहत शख्सियत के मालिक हैं, जो ना सिर्फ एक माहिर तालीम है बल्कि वो एक राइटर भी हैं और इसके साथ साथ वो एक लायर भी हैं। आज हम इनसे बात करेंगे एक मिसाली तालिब इल्म कैसा होता है और एक मिसाली तालिब इल्म के वो कौन से ख़साइस होते हैं, वो कौन सी खूबियाँ होती हैं जिससे उसकी तकमील बनती है। तो इनसे हम उन तालिब इल्मों के हवाले से जो कि एक मॉडल की हैसियत अख्तियार कर जाते हैं, उनकी खूबियों के बारे में पूछेंगे। तो आइए चलते हैं और मिलते हैं प्रिंसिपल जौहर सेंट्रल मॉडल स्कूल तौहीद अहमद साहब से और उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कामरान साहब क्या हाल है? ठीक है? आपका सर बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बुलाया। जी, तौहीद साहब, किसी भी सोसाइटी में जो है जो लीडिंग रोल करती हैं शख्सियात, वो हमेशा वही लोग होते हैं जो एक रोल मॉडल की हैसियत किरदार अदा कर रहे होते हैं। जिस तरह एक मिसाली तालिब इल्म है, वो कल को कौम का, मिलत का मुमार बनेगा। तो आप क्या समझते हैं कि स्कूल की सतह तक एक मिसाली तालिब इल्म की कौन सी खूबियाँ हैं जिसको अपनाया जाए तो हर बच्चा मिसाली बन सकता है और हर बच्चा जो है वो कायदाना सलाहियतों का मालिक हो सकता है? बहुत अच्छी बात की आपने कामरान साहब। सबसे पहले जो है मिसाली स्टूडेंट के लिए जो है तालिब इल्म के लिए रेगुलर होना जो है बहुत ज़रूरी है कि वो वक्त पे स्कूल आए और डेली स्कूल आए। ये सबसे अहम पॉइंट है मिसाली स्टूडेंट के लिए। उसके बाद अपने काम वगैरह जो से हैं वो रेगुलर तरीके से करे और रात को जल्दी सोए और सुबह जल्दी उठे। ठीक है। ये चीज़ स्टूडेंट में होनी चाहिए, वक्त की पाबंदी। दूसरा, स्कूल में हर चीज़ को जो है होमवर्क हो, क्लास वर्क हो, वो अच्छे तरीके से जो है वो करे। ठीक है। ये चीज़ें हैं, टीचर्स का कहना माने और स्कूल की सरगर्मियों में जो है वो बाकायदा शिरकत करे। ठीक है। जिसके लिए सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म जो है वो असम्बली होती है। ठीक है। सुबह उसमें जो है वो शामिल हो। ठीक है। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो सी हैं वो की जाएँ तो बच्चे में मिसाली तालिब इल्म जो है वो बन जाता है। ठीक है। आप जो है वो ज़िक्र कर रहे थे कि एक स्लोगन है बाअदब बाबरात बेअदब बेमुराद, उसको आप इस मिसाली स्टूडेंट के हवाले से कैसे रिलेट करते हैं? देखें जी, बाअदब बामुराद बेअदब बेमुराद। जो स्टूडेंट अपने बड़ों का, टीचर्स का, वालिदैन का एहतराम करता है तो उसको मैंने ज़िंदगी में जो है ज़िंदगी के मैदान में हमेशा कामयाबी ही देखा है। ठीक है। ये मेरी रिसर्च के मुताबिक
کہ میں نے جن کامیاب شخصیت کا مطالعہ کیا تو ان کو میں نے باادب پایا. ٹھیک ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ باادب بامراد، بے ادب بے مراد. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کا یہ کہنا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں طالب علم کو جو ہے وہ جو ہے نا اس کے اندر پرفیکشن ہونی چاہیے، تبھی وہ ایک مثالی اسٹوڈنٹ بن سکتا ہے. جی جی اور اس کا آغاز اسکولنگ سے ہوتا ہے. بالکل. یعنی کہ وہ ایک جو ہے وہ اپنا کلاس ورک، ہوم ورک اور اس کے باقاعدگی سے اسکول ریگولر اس کی اٹینڈنس ریگولر ہو اور نیٹ اینڈ کلین ہو، جی. ریلیجیس مائنڈیڈ ہو، بالکل اور اس طرح کی اور بہت سی خوبیاں ہوں جس کے اندر وہ رہ کر اپنے آپ کو بالکل، لوگوں کے لیے ایک ماڈل بالکل. کی شخصیت کے طور پر پیش. جب وہ بچہ اسکول آتا ہے نا ڈیلی، جی جی. وہ کلاس میں بیٹھ کے کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے میں سب سے پہلے جو ہے وہ میں ریگولیٹری پہ جو ہے وہ فوکس کروں گا کہ بچے کو جو ہے وہ ریگولر ہونا چاہیے تاکہ وہ اسکول میں جو ہے وہ ڈیلی آئے، تاکہ اسے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو جو ہے وہ ملتا رہے. ٹھیک ہے. یہ سب سے اہم چیز ہے ایک مثالی اسٹوڈنٹ کے لیے. تو کیا مثالی اسٹوڈنٹ کو وہ کیا کرے کہ دوسرے طالب علم کے ساتھ بھی وہ مثالی بن جائے اور اچھا بن جائے؟ اس میں کامران بھائی سب سے پہلے جو ہے وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کو دینے والا بننا چاہیے. ٹھیک ہے. شیئرنگ کرے، دوسرے کی مدد کرے. ٹھیک ہے. جب یہ چیز ڈیولپ ہوگی نا بچے کے اندر تو وہ مثالی بھی بنے گا اور پھر اس کے دوسرے دوستوں کے ساتھ تعلقات بھی جو سے وہ اچھے ہوں گے. جیسے مثال میں دیتا ہوں کہ لنچ اپنا لے کے آتا ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ دیکھتا ہے کلاس میں کوئی بچہ لنچ نہیں لے کے آیا، اس کے ساتھ شیئر کرے. ٹھیک ہے. بجائے یہ کہ آج کل والدین جو ہے وہ اسے فوکس کرتے ہیں کہ یہ سارا لنچ آپ نے خود ختم کرنا ہے، کسی کو دینا نہیں. یہ بہت غلط سوچ ہے. یعنی کہ خود غرضانہ سوچ ڈیولپ کر رہے ہیں پیرنٹس اس طرح کا میسج دے کے. جی، ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے اپنی چیزوں کو شیئر کرنا چاہیے، دوسروں کو دینی چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے. یعنی کہ آپ کا مطلب ہے کہ آج کے کلاس کے اندر شیئر کیے جانے والا لنچ کل کو معاشرے کے اندر شیئرنگ کی ایک خوبی کو ڈیولپ. جی جی بالکل. اسی طرح اگر کوئی دیکھتا ہے کہ اسٹوڈنٹ اگر کوئی ویک ہے، فار ایگزامپل میتھ میں اگر ویک ہے، تو اس کی ہیلپ کرے، اس کو سمجھائے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اسٹوڈنٹ میں یہ کوالٹی ہو کہ وہ دینے والا بنے. جب وہ دینے والے بن جائیں گے نا تو یہ ایک مثالی معاشرہ بھی بنے گا اور مثالی اسٹوڈنٹ بھی. یعنی کہ دینے والا بھی بنے اور ہیلپنگ ہینڈ. جی. مثالی اسٹوڈنٹ جب اسکول کے اسپیسیفک انوائرمنٹ سے کالج کی طرف آتا ہے تو یکسر جو نا وہ سینیریو چینج ہو جاتا ہے، جہاں پر وہ بچہ اتنا خود مختار ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس بائک آ جاتی ہے، اس کے پاس موبائل آ جاتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ اتنی مرضی ہوتی ہے کہ وہ کلاسز لے یا نہ لے. تو جب اس طرح کی تھوڑی سی فریڈم یا اس طرح کی لبرٹی والا انوائرمنٹ ملتا ہے تو اس صورتحال میں بچہ اپنی ان خوبیوں کو مثالی اسٹوڈنٹ کو کیسے بحال رکھ سکتا ہے اور ان چیلنج سے کیسے بچ سکتا ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. سب سے پہلے جو ہے اس میں جب بچہ اسکول سے نکل کے کالج میں جاتا ہے نا تو وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھنے لگ پڑتا ہے کہ میں آزاد ہو گیا ہوں، اسکول کی پابندیوں سے جو ہے نکل گیا ہوں. اس موقع پر میں والدین سے ایک گزارش کروں گا کہ وہ اپنے بچے کی سرگرمیوں پہ کڑی نظر رکھیں. وہ دیکھیں کہ ان کی حرکات کیا ہے، اس کے بچے کی، وہ کس سوسائٹی میں بیٹھ رہا ہے. اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب کالج میں جاتے ہیں نا تو بچے کلاس اٹینڈ نہیں کرتے، پیریڈ اٹینڈ نہیں کرتے، وہ دوستوں کے ساتھ جو ہے آوارہ گردی کی طرف جو ہے وہ چل پڑتے ہیں، کہیں باہر گھومنے چل پڑتے ہیں. اور پھر سب سے مین پوائنٹ جو ہے وہ کہ کالج میں جیسے ہی ایڈمیشن ہوتا ہے والدین سب سے بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ اسے بائک لے کے دے دیتے ہیں. ابھی اس کی ایج 18 سال نہیں ہوتی، لائسنس بھی نہیں بنا ہوتا، اور پھر گھومنا شروع ہو جاتے ہیں بچے آوارہ گردی کی طرف. یہ بھی ایک پوائنٹ. پھر اس کے بعد کالج میں جانے کے بعد یونیفارم ایک قسم کا کہہ لیں کہ نہیں ہوتا،
بعض کالجز میں ہے بعض میں نہیں ہے. بچے اپنی مرضی سے یونیفارم پہن رہے ہیں. اچھا یہ تو ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کی موجودگی کے باوجود بھی بچہ اپنی اس یونیکنیس کو کیسے سسٹین کر پائے گا، یہ بتائیں. جب بچہ کالج میں جاتا ہے نا، سب سے پہلے والدین جو ہے اسے بائک لے کے دے دیتے ہیں. بائک جب بچے کے پاس آتی ہے سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا کہ اس کے پاس لائسنس ہے. سیکنڈ، اس کو ٹریفک کے رولز جو ہے وہ پتہ ہونے چاہیے. پھر اس کے بعد اگر دیکھیں تو موبائل جو ہے وہ لے کے دے دیا جاتا ہے، کیونکہ آج کل آن لائن کلاسز چل رہی ہیں. اسٹوڈنٹ کو چاہیے کہ وہ موبائل کا پازیٹیو استعمال کرے. پھر اس کے بعد والدین جو ہیں وہ کم سے کم ویکلی اس کے ٹیچرز سے رابطہ کریں، اس کی رپورٹ لیں، اس کی کارکردگی کو جو ہے وہ دیکھیں. اس دور میں جب بچہ اسکول سے نکل کے کالج میں جاتا ہے تو نئے دوست بنتے ہیں اس کے. ان دوستوں کا انتخاب جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس سارے پیریڈ میں. تو دوستوں کا انتخاب کرتے ہوئے وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرے اور اچھے دوست جو اس کی پڑھائی میں اس کی مدد کریں، اچھا رہیں، وہ والے دوستوں کا انتخاب جو ہے وہ کرے. ٹھیک ہے. سب سے اہم پوائنٹ اس میں کہ بچے کو نماز کی طرف راغب کرے، کیونکہ نماز جو ہے وہ برائی سے روکتی ہے. جب بچہ 5 وقت نماز پڑھے گا تو آٹومیٹکلی آپ دیکھیے گا کہ وہ پڑھائی میں بھی بہتر ہوگا اور اس طرح کی کیٹیگریز سے بھی جو ہے وہ محفوظ رہے گا جو منفی اثرات اس پہ مرتب کریں. اچھا، یونیورسٹی میں جا کر جو ہے نا یکسر ایک بار پھر جو ہے نا بچے کا انوائرمنٹ بدل جاتا ہے، بلکہ وہ ایک بچہ نہیں رہتا، ایک ایڈلٹ بن جاتا ہے. تو یونیورسٹی میں ایک آئیڈیل اسٹوڈنٹ بننے کے لیے آپ کے پاس کیا تجاویز ہے؟ دیکھیں، یہ یونیورسٹی کا دور جو ہوتا ہے یہ سب سے اہم دور ہے. جی. اس میں بچے نے اپنی ڈگری جو ہے وہ لینی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس ٹائم اس کا سارا فوکس جو ہے اپنی اسٹڈی کے اوپر ہونا چاہیے. اگر وہ کسی تحریک کا حصہ بن جاتے ہیں اکثر یونیورسٹی میں جا کے، تو وہ اپنی اسٹڈی کو پراپر ٹائم نہیں دے پاتے. اور یہ ڈگری جو ہے ان کے آنے والی زندگی پریکٹیکل لائف میں جو ہے بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. تو میرے خیال میں ایک مثالی اسٹوڈنٹ جب یونیورسٹی میں جاتا ہے تو وہ اپنی تمام تر توجہ جو ہے وہ ڈگری کے اوپر جو ہے وہ فوکس رکھتا ہے. یعنی کہ فوکس جو ہے وہ اسٹڈی کے اوپر، باقی ساری چیزیں ٹیمپرری ہیں. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ والدین کی جو سرمایہ کاری ہے جی طالب علم کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کسی صورت ان کے پیسے کو اور اپنی محنت کو بیکار نہ کرے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ سر چونکہ آپ ایک ایجوکیشنسٹ ہیں تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اسکولنگ کی سطح تک جو ہمارا نصاب ہے، اس نصاب کے اندر جو ہے آپ کیا نقائص دیکھتے ہیں، اور کیا SNC سنگل نیشنل کریکولم جو ہے وہ ایک ٹھیک قدم تھا؟ کامران بھائی، سب سے پہلے یہ کہ نصاب جو ہے وہ یکساں ہونا چاہیے. امیر کے ہاتھ میں جو کتاب ہے وہی کتاب غریب کے ہاتھ میں بھی ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد نصاب جو ہے ہمارا معذرت کے ساتھ وہ غیر موضوع ہے. اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے وہ بالکل بھی موضوع نہیں ہے. اچھا جی. جیسے مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسٹر چپس جی چلتا ہی آ رہا ہے 30-40 سال سے، اس کو چینج کریں. یعنی کہ اس کا کیا فائدہ؟ یعنی کہ پاکستانی کلچر کے مطابق وہ irrelevant ہے. جی بالکل. اس میں کم سے کم اپنے کلچر کو جو سب مد نظر رکھتے ہوئے اس میں شامل کی جائے. اپنے تہذیب و تمدن کو فوکس کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس لیے ایسا نصاب ہونا چاہیے جو اس کی پریکٹیکل لائف میں جو ہے وہ کام آئے. جیسے فار ایگزامپل ہوم اکنامکس ہے، بچیوں کے لیے بہت اچھا سبجیکٹ ہے. کم سے کم اس سے ان کو سلائی کڑھائی، کھانا پکانا وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آتی ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح کسی دور میں بچوں کے لیے بھی ورک شاپ کا انعقاد کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے. جس کے اندر بچے کو جو ہاتھ سے چیز بنانی سکھائی جاتی تھی. ٹھیک ہے. تو ایسا نصاب ہو جو
ٹیکنیکل بھی ہو اور اسٹوڈنٹ کی آنے والی لائف میں جو سا وہ اہمیت کا حامل ہو, اس کو فائدہ دے. ٹھیک ہے. تو یہ چونکہ مسٹر چپس کالج کے لیول پر ہے, تو اسکولنگ کے لیول پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایس این سی جو ہے وہ ایک درست قدم ہے؟ جی جی, یکساں نصاب جو سا وہ اسکول کے لیے بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ پرائیویٹ پبلشرز جو ہے نا وہ آپ اپنا بڑا حصہ ڈال رہے ہیں, اب ایس این سی کے مطابق کام بھی کر رہے ہیں, تو آپ کس پبلشر کو زیادہ ریکمینڈ کرتے ہیں؟ جی دیکھیں, آج کل تو مارکیٹ میں بہت زیادہ پبلشر آ چکے ہوئے ہیں, لیکن جب میں اپنے اسکول میں کتاب لگواتا ہوں نا, میں اس کا باقاعدہ مطالعہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. ابھی تک جو میری نظر میں ہیں وہ جوید والوں کی بولتی کتابیں جو سی ہیں وہ مجھے زیادہ بہتر لگی ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو قیمت بھی ان کی مناسب ہے, اور دوسرا جو سا مٹیریل بھی ان کا اچھا ہے, اور پلس اس میں مواد جو ہے وہ بھی بڑا انفارمیٹیو. جی جی. ٹھیک ہے. اچھا, تو یہ سب چونکہ آپ پرائیویٹ اسکول کی ایک نمائندہ تنظیم ہے جسے پرائیویٹ اسکول سلوشن آف پاکستان کہتے ہیں, اس کی آپ جو ہے نا آپ ایک کلیدی عہدے پر ہیں, جنرل سیکرٹری کے طور پر فرائض انجام دے رہے ہیں. تو آپ کو ایک اتنے گروپ موجود ہیں کراچی سے پشاور تک, بہت سے پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کے جو نا وہ الائنس بنے ہوئے ہیں, آپ کو ایک چند ماہ قبل ایک نیا جو ہے نا وہ گروپ بنانے کی کیوں ضرورت پڑی؟ دیکھیں, تنظیمیں تو بہت ہیں لیکن پرائیویٹ اسکولز کے لیے کوئی بھی آواز نہیں اٹھاتا. ٹھیک ہے. اور اس اسکولنگ سسٹم میں جو سا ہے وہ کرپشن کو ختم کرنے کے لیے, ان کے کام کروانے کے لیے جائز کام, میں نے یہ اقدام اٹھایا تھا. ٹھیک ہے. ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے اور میں نے مل کے ایک تنظیم بنائی جو پرائیویٹ اسکول سلوشنز کے نام سے جو سا وہ متعارف ہوئی. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ ہم پرائیویٹ اسکولوں کے لیے جو سا وہ کام کر رہے ہیں, جی. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو سا کرتے رہیں گے, ان کی بہتری کے لیے جو سا وہ آواز بلند کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کون سی ایسی پالیسی ہے جو پرائیویٹ اسکولز کے لیے, حکومت کی کون سی ایسی پالیسی ہے جو پرائیویٹ اسکولز کے لیے پرابلم کریٹ کرتی ہے؟ کامران بھائی, سب سے زیادہ جو سا وہ ٹیکس ہے. ٹھیک ہے. جنہوں نے پرائیویٹ سیکٹر کی کمر توڑ دی ہے. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پرائیویٹ سیکٹر جو سا وہ تعلیم میں, گورنمنٹ کے تعلیمی میدان میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے, اور ہم نے پرائیویٹ سیکٹر نے بہت کم فیسز میں بڑا اچھا رزلٹ دیتے ہیں, یعنی کہ کوالٹی ایجوکیشن دے. جی. اب اس کا اندازہ جو سا وہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ گورنمنٹ افسران کے بچے بھی جو سے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پرائیویٹ سیکٹر جو سا وہ کتنا محنت کرتا ہے, اور مناسب فیس میں جو سا ہے وہ سروسز دے رہا ہے, جو گورنمنٹ سیکٹر میں جو سا ہے کہاں کی کہاں ہزاروں میں. تو ہم وہی چیز جو سی ہے وہ چند سو میں جو سا ہے وہ بچے کو ڈیلیور کرتے ہیں, اور اچھے رزلٹ کے ساتھ, اچھی سہولیات کے ساتھ. تو آپ اس ساری سروسز کے باوجود آپ کون سی مشکلات ہیں جو حکومت کی طرف سے درپیش آتی ہیں؟ یہی ٹیکسز جو سے ہیں کمرشل, جو ہم پہلے لاگو کر دیے گئے ہیں کہ تعلیم دینا بھی جو سا وہ ایک کمرشل کے ذمے میں آتا ہے. یعنی کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے تعلیمی نظام کو پرائیویٹ سیکٹر جس نے سہارا دیا ہوا ہے, اس کو جو ہے نا مزید کامیاب کرنے کے لیے اسے نان کمرشل کرنا ہوگا, اور ان کے اوپر ٹیکسز کی بالکل جو شرح ہے اس کو انتہائی منیمائز کرنا ہوگا. بالکل, یہ بھی ٹیکسز کو ختم کیا جائے یا پھر اس میں کمی کی جائے, تاکہ وہ پرائیویٹ سیکٹر والے ایزیلی جو سا وہ اپنی تعلیم کو جو سا وہ جاری رکھ سکے, کیونکہ اس سے کئی روزگار جو سا وہ وابستہ ہیں. پھر گورنمنٹ جو فیصلے کرتی ہیں اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو شامل نہیں کرتی, تو کم سے کم پرائیویٹ سیکٹر کو جو سا وہ شامل کیا جائے, وہ ان کے ساتھ باہمی مشاورت کے ساتھ جو سا وہ فیصلے کیے, پالیسیاں بنائیں. جی پالیسیاں بنائیں, بند کمرے کے اندر جو سا وہ پالیسی بنا کے لاگو کر دی جائے. ٹھیک ہے. آپ کا یہ کہنا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے جو لوگ ہیں ان کو جو نا اسٹیک ہولڈر کنسیڈر نہیں کیا جاتا. جی جی بالکل. تو آپ کو اسٹیک ہولڈر کنسیڈر کرتے ہوئے پالیسی میکنگ کے اندر آپ کو بالکل شریک کرنا چاہیے. بالکل.
ٹھیک ہے. اچھا توہید صاحب وقت کا پتہ نہیں چلا. اب میں یہ چاہوں گا کہ آخر میں آپ ہمارے ناظرین کو جو ہے کوئی پیغام دیں. جی میرا پیغام والدین کے لیے کہ وہ اپنے بچوں پہ توجہ دیں، ان کو تعلیم اچھی دلائیں اور ان کی سرگرمیوں پہ نظر رکھیں. والدین ٹیچرز کے ساتھ رابطے میں رہیں. جب یہ مسلسل رابطے میں رہیں گے بچے کی کارکردگی جو سی ہے وہ بہتر ہوگی. میرا پیغام یہی ہے کہ والدین بچوں کو تعلیم دلوائیں اور اچھی تعلیم کی طرف جائیں. جی بہت شکریہ. جی ناظرین، آپ نے ابھی توحید صاحب کی مثالی طالب علم کے اوصاف کے حوالے سے بہت سی ٹپس کے بارے میں سنا. یقینی طور پر آپ ان کی باتوں سے مستفید ہوں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.